मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब, ये एक तमसील है बहुत मशहूर, हमने बारहा इसके बारे में पढ़ा है, सुना है। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी हम 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगा भाई शहजाद से कि वो पढ़ने में हमारी मदद करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन आमीन। तमसीलों के अंदर खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातें जो भेद की बातें हैं, और खुदा यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि वो बातें जो बनाए आलम से पोशीदा हैं उनको खुदा यीशु मसीह ने तमसीलों में जाहिर किया। और उन तमसीलों में से एक तमसील ये है जिसका जिक्र हमने अभी पढ़ा कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। ये बीज जो है ये खुदा का कलाम है, और बोने वाला खुद खुदा है। खुदा की इस ज़मीन पर यह मर्जी है कि हर एक शख्स जो रुए ज़मीन पर मौजूद है उस तक खुदा का पाक कलाम पहुँचे, क्योंकि खुदा चाहता है कि रुए ज़मीन पर मौजूद हर एक शख्स उसके पाक कलाम के वसीला से डिलीवर किया जाए, उसके पाक कलाम के वसीला से ज़िंदगी पाए, शादमानी पाए, कुव्वत पाए, बरकत पाए और ज़िंदगी से मामूर हो जाए, और इसी पाक कलाम को कबूल करने के वसीला से उसके गुनाह मिटाए जाए। खुदा चाहता है कि उसका पैगाम जो नजात का पैगाम है, उसका कलाम जो जिंदगी का पैगाम है, वो जमीन की इंतहा तक फैलाया जाए। इसीलिए खुदा बाप खुद ये जिम्मेदारी लेता है, और इसीलिए खुदा ने अपने कलाम को इस जमीन पर नाजिल किया। और अगर हम यसाया नबी के सहीफे को पढ़ें, उसके 55 बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा अपने कलाम को भेजता है। खुदा कहता है कि जिस काम के लिए अपने कलाम को भेजता हूं, जब तक वो काम अंजाम देकर वापस ना आ जाए, मेरा कलाम बेअंजाम वापस नहीं आता। यानी जिस काम के लिए खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है वो काम यकीनन ही पूरा होता है। तो इसी काम के लिए, इंसान की नजात के लिए, इंसान की बका के लिए खुदा ने इस जमीन पर अपने कलाम को नाजिल किया, नबियों पर अपने कलाम को नाजिल किया, यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने अपने कलाम को नाजिल किया। और इसी कलाम का जिक्र अभी हमने पढ़ा है। और खुदा के इस जमीन पर अपने कलाम नाजिल करने का मकसद यह है कि खुदा इस कलाम के वसीला से जमीन पर अपने जलाल को जाहिर करे। हम ज़बूर गाते हैं कि हाँ साड़ी धरती सारी भी जलाल दा होवे घर। खुदा की मर्जी ये है कि ये जमीन जिस पर हम रहते हैं ये खुदा के जलाल का घर हो। ऐसा यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही में होगा, लेकिन अब भी खुदा चाहता है कि रूहुल कुद्स के वसीला से जब हम इस कलाम को कबूल करते हैं तो इस पाक कलाम की पूरी कुदरत हमारी जिंदगियों में जाहिर हो, और रूहुल कुद्स के वसीला से इसका जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। इसलिए खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है। और यही तमसील खुदा यीशु मसीह ने यहाँ बयान की है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इसमें बहुत ही खास और अहम बातें हैं कि पाक कलाम जो लोग सुनते हैं उनकी जिंदगियों में असर क्यों नहीं करता। इनमें से एक बात खुदा यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया। हम 18 आयत को अगर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो कुछ उसके दिल में बोया गया था उसे शरीर आकर छीन कर ले जाता है। हमने अक्सर ये जुमला सुना है कि भाईजान हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खुदा का पाक कलाम पढ़ें, हमारी लाइफ बहुत बिजी है। असल में खुदा का पाक कलाम ना पढ़ना, हम अपने आप को एक गैर महफूज जगह पर ले जाते हैं। जब हम खुदा का पाक कलाम नहीं पढ़ते तो हम रूहानी तौर पर एक ऐसे मकाम पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर इब्लीस हमें आसानी से आकर पकड़ लेता है और हमारी लाइफ पर एक ऐसा हमला करता है जिसके अंदर वो कलाम जो हमने सुना होता है, वो कलाम जो हमारे अंदर होता है, वो कलाम जो हमने पहले से पढ़ा होता है, वो सबसे पहले उस कलाम को चुराता है, क्योंकि वो जानता है कि उस कलाम के वसीला ही से इनकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आएगी, उस कलाम ही के वसीला से इनके अंदर ईमान पैदा होगा, और उसी कलाम ही के वसीला से ये अपनी जिंदगियों के अंदर यह अहद बांधेंगे कि हम खुदा के साथ चले। इसीलिए सबसे पहले इब्लीस जो है उस कलाम को पकड़ता है जो हमने पहले से सुन रखा होता है। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि जब हम अपनी लाइफ के अंदर चल रहे होते हैं, हम अपने रूटीन के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुदा का पाक कलाम नहीं पढ़ रहे होते, खुदा के साथ पोशीदगी के अंदर, फेलोशिप के अंदर अपना वक्त नहीं गुजार रहे होते। ये एक नहायत ही संजीदा मामला है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुदा के साथ चलते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। उनके लिए ये बात नहायत ही जरूरी है कि वो खुदा के हजूर में बैठें और खुदा के कलाम को रिसीव करें, क्योंकि हमें इस जमीन पर रहते हुए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो खुदा का पाक कलाम है। खुदा यीशु मसीह ने खुद भी कहा था कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा,
بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں روحانی طور پر ایسی قوت ملتی ہے جس کے وسیلہ سے ہم ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ جاتے ہیں، اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کے حضور میں ڈیلی بیسس پر جائیں، ہم اپنی لائف کو ایسے آرگنائز کریں اور اپنی لائف کو اس طرح سے ڈسپلن کریں، اور ہم اپنی لائف کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ ہم اپنی روٹین کے کاموں کو، بے شک وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے یا ان کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ ہمارے پاس دعا کرنے کا اور کلام پڑھنے کا وقت نکلے، تاکہ ہم پوشیدگی میں اکیلے بیٹھ کر خداوند کے حضور میں جھکیں جہاں ہم ہوں اور خدا ہو، اور جب ہم پاک کلام کو پڑھیں تو اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کریں کہ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے میری زندگی کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کر۔ وہ کلام جو تو نے اس زمین پر بھیجا ہے، جس کام کے لیے تو نے اس زمین پر اپنے کلام کو بھیجا ہے، اس کو میری زندگی کے اندر پورا کر۔ میرے عزیزو، یہی خدا کی مرضی ہے۔ لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم نہایت ہی ایک خطرناک اور غیر محفوظ جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارا نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم کلام سنتے ہیں یا کوئی ہم سے امید کی بات کرتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا، ہم نے کلام کو قبول ہی نہیں کیا ہوتا، ہم نے اپنے دل کو اس طرح سے خدا کے حضور میں پیش ہی نہیں کیا ہوتا۔ حالانکہ خدا کا کلام جو ہے قدرت ہے، لکھا ہے کہ وہ قدرت اور جلال سے معمور ہے۔ اصل میں یہ جو خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی بادشاہی کا پیغام ہے۔ اس کلام کے پیچھے خدا باپ کے تمام لشکر، خدا کی تمام فوجیں اور خدا کی ساری حکومت کا تمام اختیار اس کلام کے پیچھے موجود ہے، اور جب بھی کوئی شخص اس پاک کلام کو قبول کرتا ہے تو خدا کے تمام لشکر اور اس کی ساری قدرت اور اس کی حکومت اور اس کا سارا اختیار اس اکیلے شخص کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے جو خدا کے پاک کلام کو ایمان سے قبول کرتا ہے، اور خدا اس شخص کے لیے اپنی پوری قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو اس پاک کلام کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کلام تو ایک ہی سا ہے، یہ کلام ایک ہی طرح کا تھا، یہ بیج ایک ہی طرح کا تھا جو ان چاروں طرح کی زمینوں میں بویا گیا، لیکن فرق ان زمینوں کے اندر تھا۔ جو لوگ اس کلام کو ایمان سے قبول کرتے ہیں، یہ پاک کلام اپنی پوری قدرت کو ان لوگوں کی زندگی کے اندر ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک اور بات جس کو خدا یسوع مسیح نے ظاہر کیا 24 آیت کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ بھی ایک تمثیل ہے۔ یہ دوسرا حملہ ہے جو ابلیس کسی ایماندار پر کرتا ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گئے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے پاک کلام کو سنا ہوتا ہے، پاک کلام کو قبول کیا ہوتا ہے، اور جب ہم نے اس پاک کلام کو قبول کیا ہوتا ہے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ایمان سے بھر گئے ہیں اور ہمارے اندر ایمان موجود ہے، اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہم اپنے حالات کو، مسائل کو، بیماریوں کو، کمزوریوں کو مغلوب کر لیں گے۔ لیکن پھر جب ہم رات کو سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں تو ہم ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ یہی بات ہم نے یہاں پہ پڑھی کہ لوگوں کے سوتے میں ان کا دشمن آیا۔ اصل میں ہماری خوابگاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ابلیس براہ راست ہماری زندگیوں پر ایک حملہ کرتا ہے، جہاں پر ہماری زندگیوں کو محفوظ ہونے کی ضرورت ہے، محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خوابوں کو بھی خدا کے حضور میں پیش کریں تاکہ خدا ان خوابوں کو یسوع کے لہو سے پروٹیکٹ کرے، اور اس لہو کے وسیلہ سے جب وہ جگہ پروٹیکٹ کر دی جاتی ہے، اس جگہ پر یسوع کے لہو کی باڑ لگا دی جاتی ہے، تو ابلیس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کڑوے دانے بو جائے، کیونکہ ابلیس ان حدوں کو کراس نہیں کر سکتا جہاں پہ یسوع کا لہو لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہی بات ایوب کی کتاب میں لکھی ہے کہ اس نے رات کی رویتوں کے درمیان میں مجھ سے کلام کیا۔ رات کی رویاؤں کے درمیان میں خدا کلام کرتا ہے، خدا خوابوں میں ہم سے کلام کرتا ہے، یہ خدا کا ایک طریقہ ہے۔ سو ہمیں اس ایریے کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہماری لائف کا یہ ایریا پروٹیکٹ نہیں ہوگا تو ہمیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا ذکر یونگچو بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب خدا نے مجھے یہ رویا دے دی کہ ایک بڑا چرچ بنایا جائے، تو رات کے وقت وہ کہتا ہے کہ میرے اندر بھرپور ایمان تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک چیز میرے اختیار میں ہے اور میں ایمان سے ہر ایک چیز کو مغلوب کر لوں گا، لیکن کہتا ہے جب میں صبح اٹھا تو میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں۔ ابلیس اصل میں ہمیں واچ کرتا رہتا ہے، جس وقت ہم ویک ہوتے ہیں وہ اسی وقت حملہ کرتا ہے۔ جب ہم دعا میں ویک ہوتے ہیں تب وہ حملہ کرتا ہے، جب ہم خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنے میں کمزور ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے سنا لیکن اس کو سمجھا نہیں۔ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کلام ہم نے سنا ہے یا جو کلام ہم نے پڑھا ہے اس پر دھیان لگائیں، اس پر غور کریں۔ یشوع سے خدا نے کہا تھا کہ تجھے دن رات اس کلام کا دھیان رہے، یعنی تو راہ چل رہا ہے تو اپنے دماغ میں اس کلام کو سوچ، اس کلام کے بارے میں سوچ۔ اور جب ہم خدا کے پاک کلام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر ایک اطمینان آتا ہے، اور وہ اطمینان جو ہے ہمیں ایمان کی طرف لے کر آگے بڑھتا ہے، اور وہی ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے اصل میں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں قوت مل رہی ہوتی ہے، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے جس کے اندر ابلیس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔
اس چیز کو ہمیں اپنی ڈیلی پریکٹس کے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے گھر میں، آفس میں یا لیٹے ہوئے خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں۔ اور یوحنا کی انجیل میں جو بات لکھی ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، خدا میں قائم رہنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس کے کلام کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز اس کے کلام پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دھیان لگاتے ہیں تو اس پاک کلام کے وسیلہ سے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس پاک کلام کی قدرت کے وسیلہ سے رہائی دیتا ہے، شفا دیتا ہے اور ہمیں برکت بخشتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے آگے کوئی ایسی راہ نہیں ہوتی، ہمارے آگے کوئی ایسی ڈائمینشن نہیں ہوتی کہ ہمیں روحانی طور پر کس جگہ پر آگے جانا ہے۔ جب ہم نے اس کلام پر دھیان لگایا ہوتا ہے، خدا اس کلام کے وسیلہ ہی سے ہمیں اس راہ کی طرف آگے لے کر بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے اندر قدرت ہے۔ اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے کہی تھی کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ تو جب ہم دھیان لگا رہے ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمارے اندر سٹور ہو رہا ہوتا ہے، خدا کا کلام ہمارے اندر سیف ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو روز بروز سیف کریں۔ ہم جب اکیلے بیٹھے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو سنیں، خدا کے پاک کلام کو پڑھیں اور اپنی ایکٹیویٹی کو اس طرح سے ارینج کریں کہ ہم خدا کے پاک کلام کی طرف ہمیشہ مائل رہیں، کیونکہ بغیر خدا کے کلام کے ہمیں رہائی نہیں مل سکتی، بغیر خدا کے کلام کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اگلی بات کی طرف ہم جائیں گے اور وہ ہے 20 آیت اس کی۔ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں پکڑتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پاک کلام کے وسیلہ سے ظلم اور مصیبت برپا ہوتی ہے۔ مطلب یہی نہیں ہے کہ خدا ہم پہ مصیبت لے کر آتا ہے۔ ابراہیم ایک ایماندار شخص تھا جس نے خدا کے پاک کلام کا یقین کیا تھا، اور خدا نے اس ایمان کے وسیلہ سے کئی سالوں کے بعد اسے ایک بیٹا بخشا۔ لیکن جب اس نے اس پاک کلام کو قبول کر لیا اور اس پاک کلام کی تکمیل اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو گئی تو خدا نے اسی شخص سے کہا کہ جا تو اپنے بیٹے کو میری حمد کے لیے قربان کر دے۔ انسان ہوتے ہوئے یہ ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی کی حالت ہے، لیکن حقیقت میں خدا ہمیں اس طرف اسی لیے لے کر جانا چاہتا ہے، اسی طرف اسی لیے لے کر جاتا ہے تاکہ خدا ان حالات کے وسیلہ سے ایک بہتر بات کو ہم پر ظاہر کر دے۔ لکھا ہے کہ ابراہیم نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ جب میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا تو خدا اس کو مردوں میں سے بھی زندہ کر دے گا۔ خدا اسے ایک ایمان کی ایک گریٹر ڈائمینشن کی طرف لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر ہم انسانی نقطہ نظر سے سوچیں، انسانی سمجھ سے اس بات کا اگر انالیسس کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا خدا ظالم ہے جو اس کو اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ خدا اس کو ایمان کی ایک گریٹر ڈائمینشن کی طرف لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ہماری زندگی کے اندر جب ٹرائلز آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفس میں ہمارے لیے مسائل اسی لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں ایمان کی ایک گریٹر ڈائمینشن کی طرف لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان ٹرائلز کے اندر، ان مشکلات کے اندر خدا کے کلام کو اوبے کریں، اور وہ کلام جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، جو پاک کلام جس کو ہم نے پڑھا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم خدا کے جلال کو وسیع طور پر دیکھ لیں۔ یہی کچھ ابراہیم نے کیا، اور اس نے خدا کی ذات کے ایک نئے رخ کو جان لیا، خدا کی ذات کی بھلائی کو جان لیا۔ میرے عزیزو، خدا بھلا ہے۔ اصل میں خدا ہماری زندگی سے ہمیشہ یہی توقع کرتا ہے کہ جو کچھ پاک کلام ہم سنتے ہیں ہم اس کو اوبے کریں۔ جب ہم پاک کلام کو اوبے نہیں کرتے تو ہم ایمان میں بھی آگے نہیں بڑھتے، ہم ایمان میں بھی اسی وقت کمزور ہو جاتے ہیں جب ہم پاک کلام کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس کو اوبے نہیں کرتے۔ کلام کو سن کر قبول کرنا، اور قبول کر کے جو حکم خدا نے ہمیں دیا ہوتا ہے، جیسے ابراہیم سے اس نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، خدا نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا لیکن خدا اسے فرما برداری کے لیے آگے لے کر بڑھا۔ تو یہ خدا کا طریقہ کار ہے جس کے لیے خدا اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ مشکلات ہر ایماندار کی زندگی کے اندر آتی ہیں، لیکن کئی لوگ یہ سوچتے ہیں، جیسا ابھی ہم نے پڑھا، کہ وہ لوگ تیزی سے کلام کو قبول کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے وہ قبول کرتے ہیں اور وہ بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں، چرچ میں بھی آتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بڑی تیزی سے اس نے ایمان کو رسیو کیا ہے، کلام کو قبول کیا ہے اور یہ بڑا سرگرم ہے اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن جب اس کی لائف کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، جب اس کی لائف کے اندر روپے پیسے کی کمی آتی ہے، جب اس کی لائف کے اندر ٹرائلز آتے ہیں، تو وہ اس جگہ سے تھڑک جاتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جس پر وہ پہلے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے اس کلام کو جو خدا نے اسے بخشا ہوتا ہے ایمان سے قبول نہیں کیا ہوتا۔ پرابلم اس کی اپنے اندر ہے، پرابلم اس کے دل کی زمین کے اندر ہے، پرابلم خدا کے کلام میں نہیں ہے، پرابلم اس کے اندر ہے کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا۔ خدا کا کلام آج پوری زمین پر سنایا جا رہا ہے، ٹی وی پر ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، یوٹیوب پر خدا کا کلام سنتے ہیں، پاک کلام کو پڑھتے ہیں، موبائل میں خدا کا پاک کلام ہم سن سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ پاک کلام ہمیں مل رہا ہے تو کیا ہم اس پاک کلام کو اپنے دل میں پورے طور پر قبول کر رہے ہیں؟ جب ہم نے ابھی آگے پڑھا تو وہاں پہ لکھا تھا کہ کچھ 100 گنا پھل لایا،
یعنی یہ پاک کلام جو ہے یہ 100 گنا پھل لانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن کیا اس زمین کے اندر یہ سخت ہے کہ وہ اس کلام کو قبول کر لے جو خدا نے بیان کیا ہے، جو خدا نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اگلی بات ہے جو خدا نے یہاں پہ بیان کی اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا، وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کے فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب مسیح میں چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، پاک روح سے معمور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی جو پریورٹیز ہیں، جو ان کی زندگی کی ترجیحات ہیں، وہ درست نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی کی ترجیحات جو ہیں اصل میں وہ ہمیں ڈرائیو کرتی ہیں۔ قرآن یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم خدا کی راست بازی اور خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اس کلام کی تلاش کریں جو ہمیں ملا تھا، ہم اس پاک کلام پر غور کریں تاکہ خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری راہوں کو روشن کرے، اور ہم ہر روز خداوند کے حضور میں بیٹھیں اور خداوند کی راست بازی کی تلاش کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند اپنی ذات کو ہم پر ریویل کر۔ جب ہماری پریورٹیز درست نہیں ہوتی، جب ہماری ترجیحات درست نہیں ہوتی، تو ابلیس ہماری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری ترجیحات کے وسیلہ سے، ہماری خواہشات کے وسیلہ سے وہ ہماری لائف کو دباتا ہے۔ جب ہماری لائف کی ترجیحات درست نہیں ہوتی تو ہماری خواہشات بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، یعنی جب ہماری ترجیحات درست نہیں ہیں تو ہماری خواہشات خراب ہو جائیں گی۔ جب خواہشات درست نہیں ہوں گی تو ہم آٹومیٹکلی گناہ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ گناہ کی طرف آگے بڑھنا ہی اصل میں کسی بھی ایماندار کا فیلئر ہے، کسی بھی انسان کا فیلئر ہے، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر دھیان لگائیں، اس کے پاک کلام پر میڈیٹیٹ کریں، اس کے پاک کلام کو سوچیں، اور جو پاک کلام ہم سنتے ہیں اس پر دھیان لگائیں اور اس کو ایمان سے قبول کریں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور خدا سے کہیں کہ خداوند اس پاک کلام کی پوری قدرت کو ہماری زندگی کے اندر ظاہر کر۔ اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی فرسٹ جو پریورٹی ہے وہ یہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف خدا کا کلام ملتا رہے اور خدا کی حضوری ملتی رہے۔ داؤد نے 27 زبور میں کہا تھا کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں اسی کا طالب رہوں گا، کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں اور خداوند کے جمال کو دیکھوں۔ یعنی وہ خداوند کے گھر میں رہنا چاہتا ہے، خداوند کی حضوری کو دیکھنا چاہتا ہے، خداوند کے جلال اور خداوند کے چہرے کی بیوٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی پریورٹی ہے، یہ اس کی ترجیح ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرتا ہے اپنی لائف کے اندر۔ جب ہم اپنی لائف کے اندر دنیاوی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور خدا سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو ثانوی درجہ دیتے ہیں، دوسرا درجہ دیتے ہیں، تو ہماری لائف جو ہے آٹومیٹکلی بے ترتیب ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی کے اندر روحانی ترقی نہیں ہوتی، ہم روحانی طور پر پھل نہیں لاتے، ہماری زندگی ایمان میں ترقی نہیں کرتی، ہم خدا کے پاک کلام کی سمجھ میں آگے نہیں بڑھتے، ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ میں آگے نہیں بڑھتے۔ وہ بات جو خدا کا خادم اسٹیج سے ہمارے لیے ایک بیان کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بعض اوقات اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم خدا کے کلام سے دور جا چکے ہوتے ہیں، ہم اس کلام کو قبول نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس جگہ پر نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری ترجیح کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم خدا کے حضور میں اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے۔ شفا پانا غلط نہیں ہے، لیکن شفا پا کر چلے جانا ضرور غلط ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اندھے کو قرآن یسوع مسیح نے جب شفا دی تو وہ راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ ہمیں اپنی لائف کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو کم سے کم خدا تو ہمیں مل گیا ہے۔ حقوق کے صحیفے میں لکھا کہ خواہ طویلے میں کوئی مویشی نہ رہے، تاک میں انگور لگے یا نہ لگے، لیکن میں اپنے خدا سے جڑا رہوں۔ ہمیں اپنی ترجیحات سے بڑھ کر، اپنی خواہشات سے بڑھ کر خدا سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر خدا میری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور میں اسی لیے خدا کے ساتھ چلتا ہوں کیونکہ وہ میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو کیا یہ لالچ نہیں ہے؟ میں صرف اپنے مطلب کے تحت خدا کے ساتھ چل رہا ہوں۔ میں اس محبت کو دیکھ ہی نہیں رہا جس کا بیان خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کیا تھا۔ انسان تو گناہ گار تھا، میں خود گناہ گار تھا، اور لکھا ہے کہ خدا نے انسان سے اس وقت محبت رکھی جب وہ گناہ گار تھا۔ جب انسان گناہ کی حالت میں تھا تب خدا نے انسان سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ گناہ کی حالت کے اندر خدا اپنی بھلائی کو، اپنی راست بازی کو، اپنی محبت کو انسان پر ظاہر کر رہا ہے۔ اگر وہ ہماری ضروریات کی چیزیں نہیں بھی دیتا تو کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے پاس یسوع تو ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ایسا نہیں کرتا۔ جب ہم اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو خدا ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ لیکن یہ بات میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی ترجیحات کو درست کر سکیں۔ ہماری ترجیح کیا ہے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے؟ سادھو سندر سنگھ کہتے ہیں کہ اگر میں جہنم کے خوف سے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لوں تو اس میں بھی میرے اندر کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو خوف کے ساتھ مسیح یسوع کو قبول کیا ہے۔ ہمیں کسی خوف کے ساتھ نہیں، کسی لالچ کے ساتھ نہیں، کسی بھلائی کی امید کے ساتھ نہیں، بلکہ اس محبت سے مغلوب ہو کے جس کا اظہار خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کیا تھا، اس محبت کے ساتھ خدا باپ کے حضور میں جانا ہے اور خدا سے کہنا ہے کہ خدا باپ، جو کچھ تو نے صلیب پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے میری زندگی میں کر دیا تھا وہی کافی ہے۔ اسی کی سمجھ، اسی کے جلال کو اور اسی کی قدرت کو اب میری زندگی میں روز بروز ظاہر کرتا چلا جائے۔ بھائی شاہد ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے، اس بات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی شخص خدا کو یہ کہہ دے کہ خداوند تو مسیح کی اس محبت میں
جو تو میرے ساتھ رکھتا ہے، میرے مسائل کے اندر، میری پرابلمز کے اندر، میرے فیلیئرز کے اندر، اس محبت کے اندر کس حد تک جا سکتا ہے، اس بات کو مجھ پر ظاہر کر دے، تو خدا اس اکیلے شخص کے وسیلہ سے پوری کائنات اور پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیتا ہے. کیونکہ وہ شخص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس نے اپنی ترجیح کو بدلا ہے، اس نے اپنی ترجیح یہ بات بنائی ہے کہ وہ خدا کی محبت کو جاننا چاہتا ہے، وہ خدا کے جلال کو اس زمین پر دیکھنا چاہتا ہے، وہ خدا کی قدرت کو اس زمین پر کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. سو میرے عزیزو، اس زمین پر خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی ہر ایک ترجیح کے اندر، ہر ایک خواہش کے اندر سب سے زیادہ خدا کو جانیں اور خدا ہی کو تلاش کریں اور خدا ہی کو پالیں. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. اگر ہم اپنی ترجیحات کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنی زندگی کے مسائل کے اندر خدا کو تلاش کریں تو خدا ہمیں مل جائے گا. آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس سارے سال کے اندر میری فیملی لائف کے اندر بڑے مسائل آئے. میری والدہ کو کینسر ہو گیا اور بہت سارے مسائل میری زندگی کے اندر آئے، روپے پیسے کی کمی بھی آئی، لیکن سب کو خدا نے ہماری زندگی سے دور کر دیا. اور ایک بات جو خدا نے اس سارے حالات کے اندر مجھے سکھائی وہ یہی تھی کہ بیٹا ان تمام حالات کے اندر مجھے تلاش کر، ان تمام مسائل کے اندر مجھے تلاش کر. جب میں مسائل کو دیکھتا تھا تو پیسے بھی نہیں ہیں، میری امی کو بھی کینسر ہو گیا ہے اور گھر کے اندر بھی بڑی ابتری ہے، لیکن جیسے ہی میں خدا کے حضور میں جاتا تھا تو حالات بھی ایسے نہیں ہوتے تھے، لیکن میں خدا سے کہتا تھا کہ خداوند ان حالات کے اندر تو کہاں ہے؟ تو خداوند نے ان حالات کے اندر اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا اور میرے حالات کو، میری فیملی لائف کو بدل دیا. آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ میری امی اب روز بروز بہتر ہو رہی ہیں اور ڈاکٹرز نے بھی اس بات کا اظہار ہم سے کیا ہے. سو میرے عزیزو، ہماری لائف کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ہمیں ان مسائل کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس زمین پر خدا کو تلاش کر لینا، خدا کو پا لینا، اس سے بڑی ڈسکوری اس کائنات کے اندر کوئی نہیں. پطرس جو ہاں وہ ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا اور ناکام رہا تھا، اور خدا یسوع مسیح نے خود بھی اس سے کہا تھا کہ دوسرے لوگ تو چلے گئے ہیں، تم کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا تھا مالک ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اس نے اس بات کو جان لیا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں یسوع کے پاس ہیں. ہماری لائف کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے، ہماری لائف آج جس بھی پوائنٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، بعض اوقات ہم اپنی لائف کے اندر خدا سے جھگڑتے ہیں کہ خدا نہیں ایسا ہی کر، جبکہ ہمیں اپنی لائف کو خدا کے آگے جھکانا ہے اور خدا سے کہنا ہے کہ خدا ٹھیک ہے، جو کچھ میری لائف کے اندر ہو رہا ہے اور جس ڈائمینشن میں تو میری لائف کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر ہی تو مجھے لے کر آگے بڑھ. میں اپنی خواہش کو اور اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اپنی خواہش کو ایک طرف رکھتا ہوں، اپنی تلاش کو ایک طرف رکھتا ہوں، اپنی ڈسکوری کو ایک طرف رکھتا ہوں، اپنی ترجیح کو ایک طرف رکھتا ہوں، لیکن میں تجھے تلاش کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر ظاہر ہو. تو میرے عزیزو، جو کوئی شخص ایسا کرتا ہے، خداوند ان حالات کے اندر اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتا ہے. سو خدا یسوع مسیح نے یہ جو تمثیل سنائی، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو جھاڑیاں اور ہماری خواہشات اور جو دولت کا فریب، ہم دوسروں کو دیکھ کر بڑے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے جب ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا اچھا موبائل ہے، وہ شخص بڑی ترقی کر رہا ہے، اس کا تو جاب پر پروموشن بھی ہو رہا ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کر بڑے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں. میرے عزیزو، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلام پر اعتماد رکھیں جو ہم ہر روز سنتے ہیں، جس کا ذکر خدا نے پاک کلام میں اپنے کیا ہے. ہم اپنے مسائل کے اندر، تمام ترجیحات کے اندر خدا کو تلاش کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک بڑی خاص بات کہی کہ کوئی 100 گنا پھل لایا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا. اس بیج کے اندر یہ قدرت ہے کہ یہ 100 گنا پھل لاتا ہے. لیکن میرے عزیزو، کیا ہمارے دل کی زمینوں کے اندر اس کلام کو قبول کرنے کا جذبہ ہے؟ کیا اگر ہم نے اس پاک کلام کو قبول کیا ہے تو کیا ہم نے اس پاک کلام کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ہمیں بھی تبدیل کرے؟ اس سے پہلے کہ خدا ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری کلیسیا میں کام کرے، وہ ہم پر شخصی طور پر کام کرے. اور جب تک کوئی کسی شخص کو خدا شخصی طور پر تبدیل نہ کر لے، خدا اس کو آگے لے کر نہیں بڑھتا. اور جس شخص کی زندگی پر خدا کام کرتا ہے، اس شخص کے وسیلہ ہی سے خدا دوسروں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. سو آئیے ہم اپنی دل کی زمینوں پر غور کریں کہ اگر ہماری لائف کے اندر مسائل ہیں، ہماری لائف کے اندر جو پریشانیاں ہیں، میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھا ہے کہ خدا کے کلام کا خلاصہ تو سچائی ہے، وہ تو سچائی پر مبنی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پاک کلام اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں، گھرانوں میں، کلیسیا میں ظاہر نہیں ہو رہا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی. ہمارے دل کی زمین کون سی ہے؟ میرے عزیزو، خدا کا تقاضا ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے 100% پھل کے لیے ہے. لیکن کیا ہم نے اپنے دل کی زمین کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ خدا کا پاک کلام پوری قدرت کے ساتھ ظاہر ہو اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے؟ میرے عزیزو، اس زمین پر خدا کی یہی مرضی ہے کہ وہ اس زمین پر اپنا جلال ظاہر کرے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام جو میں ہمیشہ سنتا ہوں، سنتی ہوں، وہ کیوں میری زندگی کے اندر قدرت سے ظاہر نہیں ہو رہا؟
کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ میں نے خدا کے پاک کلام کو صرف آج تک سنا ہی ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں دی؟ سو اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو اس پاک کلام کو اجازت دیں، وہ آپ کی نسلوں کو بدل دے گا۔ میرے عزیزو خدا اس جنریشن کے اندر اپنے پاک روح کو قدرت سے ظاہر کرنا چاہتا ہے، خدا اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں اسی زمانے میں اپنے کلام کو بحال کروں گا، میں اسی زمانے میں اپنے روح کو نازل کروں گا۔ خدا کا ارادہ آج ہی کا ہے، ابھی کا ہے۔ اگر آج آپ فیصلہ کریں اور خدا کے کلام کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگیوں کو گرفت کر لے، وہ آپ کی زندگیوں کو مغلوب کر لے، تاکہ آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں اور آپ کی زندگیوں کے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہو، سو آج ہی کا وقت آپ کے لیے خدا نے بخشا ہے۔ آئیے اپنے لبوں کو خدا کے حضور میں کھولنا شروع کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، اپنے لبوں کو خدا ان کے حضور میں کھولنا شروع کریں۔